को हाजिर, आप सब गवाह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, पता नहीं जिंदगी है, मैं अल्लाह की कसम दुनिया इस्लाम में जितने हुक्मरान हैं इनसे बरात का ऐलान करता हूँ। मैं इनको अपने हक में नहीं मानता, इनको मैं जो शरीयत को अपने मुल्क में नाफिज नहीं करते, मेरे ये हुक्मरान नहीं है। मेरे दिल में जो आग लगी है वही यही है कि अल्लाह किसी दिन इस ज़मीन पर तेरा और तेरे रसूल का झंडा लहराना चाहिए, तेरा निज़ाम जारी होना चाहिए। वो एक चप्पा पर ज़मीन पर जो जारी करेगा वो मेरा अमीर होगा, वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा खलीफा होगा। ये हुक्मरान हैं, मुतगल्लिब हैं, मुसल्लत हैं, ज़बरदस्ती बैठे रहे, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बेबस और मजबूर हैं। मगर मैंने आपको गवाह करके कह दिया कि रिकॉर्ड कर लो कि मैं इनको हकीकी मानों में अपने हुक्मरान नहीं मानता। अगर मेरे दिल में भी आए कि ये हमारे हुक्मरान, तो अल्लाह की करोड़ लानत समझ, ये नहीं हमारे हुक्मरान। हमारा हुक्मरान वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब सुन्नत के मुताबिक जी। अमल तो करेगा। आप मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मौक़िफ़ अपने हुक्मरानों के हवाले से सुन चुके, और आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि समझ लीजिए कुछ अरसे में सामने आ रहा है कि हुकूमत किसी न किसी वक्त के ऊपर या ख़ास मामले के ऊपर फिर उलमा कन्वेंशन बुलाते हैं, और उसके अंदर उलमा को समझ लीजिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा करके उनकी ना तो कोई बात सुनी जाती है, ना उनको ये कहा जाता है कि आइए हमें हुकूमत को दीन के हिसाब से बनाने की कोई तजवीज़ दें या कोई काम करें या दावत फ़िक्र हमारे सामने पेश करें। ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो मामला अभी भी हो रहा है। इस 2 दिन पहले भी ऐसा मामला हुआ। तो हमने ये सोचा कि आज आपको ये बताएं कि ये जो बाब जो कि बंद होता हुआ इस वक्त इल्म का वो बाब जो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है कि उलमा जो हैं वो हुक्मरानों के दर के ऊपर जाते हैं, उनसे वजीफ़े लेते हैं और उनकी चापलूसियाँ करते हैं। इस बाब के बारे में इल्मी मामला क्या है, या हमारे जो असलाफ़ गुज़रे हैं उन्होंने क्या इस बारे में लिखा है, ये समझ लीजिए। मिनहाजुल क़ासिदीन इस वक्त हमारे हाथ में किताब है, और इस किताब से आज हम कुछ इक़्तिबास भी पढ़ेंगे इस हवाले से कि उलमा सू या उलमा हक़ की क्या पहचान है, प्लस किस तरीके से पहले हमारे जो असलाफ़ थे या ताबीन थे वो किस तरीके से दौरे हाजिर के या फिर अपने दौर के हुक्मरानों को किस तरीके से नसीहत इस्लाह वाला मामला किया करते थे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मिनहाजुल क़ासिदीन किताब है इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह की, उसकी समझ लीजिए उर्दू तर्जुमा इस वक्त है, मोहम्मद सुलेमान कैलानी साहब ने इसका तर्जुमा किया और इदारा मारिफ़े इस्लामी ने इस किताब को छापा है। बहुत अच्छी किताब है मिनहाजुल क़ासिदीन, यानी उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह के दीन के क़ासिद हैं, अल्लाह के दीन के दाई हैं, उलमा हैं और समझ लीजिए अवाम हैं, जो कि अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने की या फिर समझ लीजिए तस्कीर की बात करते हैं, उनके लिए किताब बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़रूर इस किताब को आप लें भी, पढ़ें भी, ताकि आपको पता चले कि हमारे मुख्तलिफ़ मामला दीन के हवाले से क्या होने चाहिए। यानी नमाज रोज़े से लेके वफ़ात तक के बहुत से मामला जो हैं वो इस किताब के अंदर लोगों की तज़कीर के लिए, लोगों को दीन के हिसाब से झंझोड़ने के लिए किताब लिखी गई, समझ लीजिए। तो आइए इसी के अंदर एक वाक़या इन्होंने नकल किया है, समझ लीजिए। फ़सल पंजुम है, उमरा और सलातीन को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यानी बाकायदा इसके ऊपर समझ लीजिए एक फ़सल कायम की गई, बाब कायम किया गया, जिसके अंदर उमरा यानी आपके जो भी अमीर होते हैं, खलीफा होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनको हुक्म देना नेकी का और बुराई से रोकना। इसका क्या मामला है? काफ़ी तवील है। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ सहाबा के सामने भी जिस तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने कलमा हक बुलंद किया, उसका भी ज़िक्र है कि वो सहाबा को भी, मुख्तलिफ सहाबा भी और आम लोग भी समझाने के लिए ताकि वो दीन के रस्ते पे हुकूमत चलाएं, उसका भी इसके अंदर ज़िक्र है। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसे हुक्मरान का वाक़या नकल करेंगे जिसके सामने मुख्तलिफ़ उलमा मदीने के पेश भी किए गए। यानी वो बंदा 3 दिन मदीने में रहा और मुख्तलिफ़ उलमा आते, मुलाकातें करते और सारा मामला करते। यानी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये मदीने में आया, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 215 है और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का यहाँ से हमने पढ़ना है कि उसको किस तरीके से एक ताबी ने नसीहत की, तज़कीर की या वाज़ किया, वो भी उसकी समझ लीजिए उसके बुलाने के ऊपर उनको, ठीक है, ताकि हमारे उलमा को भी पता चले कि ये इल्म का बाब भी आप खोलें और अपने जो हुक्मरान हैं उनको दीन के हिसाब से नसीहत करें, ताकि वो जो भी इस वक्त गैर शरई अफ़आल पाकिस्तान के अंदर या और मुल्कों के अंदर मुसलमान हुक्मरान कर रहे हैं उनको छोड़ के
وہ دین کے حساب سے اپنی حکومتوں کا نظام چلائیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک مدینہ میں آیا اور یہاں 3 دن رہا۔ 3 دن رہا، کہنے لگا کیا یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو اس سے کہا گیا یہاں ایک صاحب ہیں، انہیں ابو حازم کہا جاتا ہے، ان کے پاس یعنی بندہ بھیجنے کے لیے اس نے پھر بندہ بھیجا کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ سلیمان نے یعنی سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے یہ کہا کہ یہ کیسی بے مروتی ہے؟ ابو حازم نے کہا تو نے مجھ سے کون سی بے مروتی دیکھی؟ یعنی بے مروتی کہتے ہیں کہ تم ملاقات کیوں نہیں کی مجھ سے؟ تو اس نے کہا میرے پاس یعنی سلیمان بن عبد الملک حاکم وقت نے، خلیفہ نے، اور بڑا جابر تھا یہ، یعنی اس لیول کا جبر تھا اس کے پاس، اس لیول کی پاور تھی کہ بڑے بڑے جو قاہر تھے، جابر تھے یا حاکم تھے اس سے پچھلی حکومت والے، ان لوگوں کو اس نے فارغ کر دیا۔ یعنی محمد بن قاسم جیسا سمجھ لیجئے بڑا مجاہد، اس کو بھی اس نے فارغ کیا۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم جابر، اس تک کو اس نے فارغ کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا فاتح، اس تک کو اس نے معزول کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو آپ سوچیں سلیمان بن عبد الملک کی پاور کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے پھر ابو حازم کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کیسی بے مروتی ہے آپ؟ سب لوگ آئے، معزز سارے مدینے کے آئے میرے پاس، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو ابو حازم نے کہا میری تجھ سے پہچان ہی نہیں کہ میں تیرے پاس آتا۔ یہ بہت بڑے عالم تھے ابو حازم، ٹھیک ہے، اور احادیث کے راویوں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا آپ سچ کہتے ہیں اے ابو حازم، کیا بات ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں؟ کویسچن کرنا شروع کر دیا اس نے اس عالم دین ابو حازم سے۔ کہا ابو حازم نے اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت کو خراب کیا، اب آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتے ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے سلیمان بن عبد الملک نے کہا آپ نے سچ کہا، اچھا بتائیے اللہ کے پاس جانا کس طرح ہوگا؟ انہوں نے کہا ابو حازم نے نیک تو اس طرح خوش ہو کر جائیں گے جیسے کوئی سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آئے، اور گناہ گار یوں جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کے پاس غمگین اور خوفزدہ آتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان رونے لگا اور کہا اے ابو حازم کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے کویسچن مارک۔ ابو حازم نے کہا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پر یعنی قرآن پر پیش کرو، معلوم ہو جائے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس کیا ہے۔ سلیمان نے کہا یعنی حاکم وقت نے کہا اے ابو حازم کیا اللہ کی کتاب سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے آیت پڑھی ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یعنی یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں اور بدکار دوزخوں میں ہوں گے۔ یہ حاکم وقت کے سامنے ابو حازم دعوت حق حکمت سے پیش کر رہے ہیں۔ آگے سلیمان نے کہا اے ابو حازم اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا قریب من المحسنین، یعنی قرآن پاک کی طرف ہی اشارہ کیا کہ نیک لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ سلیمان نے ابو حازم سے کہا کہ سب سے عقل مند آدمی ہے کون ہے یا کیسا ہے، کون سا ہے؟ فرمایا ابو حازم نے جو خود حکمت سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ سلیمان نے کہا سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ فرمایا جو کسی ظالم کی خواہش میں اپنے نفس کو برباد کرے اور دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت بیچ دے۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کون سی دعا سب سے زیادہ جلد سنی جاتی ہے؟ فرمایا ابو حازم نے کہ اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والوں کی دعا۔ سلیمان نے کہا سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ ابو حازم نے کہا تنگ دست کا یعنی جو غریب مسکین ہے اس کا محنت کا کمایا ہوا مال سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ابو حازم نے سلیمان بن عبد الملک کو جواب دیا۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو حکومتی معاملات میں کر رہا ہوں، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو حازم نے کہا اس سے مجھے معاف فرمایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے ابو حازم نے سلیمان بن عبد الملک کے جب پوچھا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال، انہوں نے کہا معاف فرمائے مجھے اس سے۔ یعنی حکمت بڑا جواب تھا کہ تو فارغ ہے اور جو تو کام کر رہا ہے نا اس کے اندر زیادہ خیر نہیں ہے اور ظلم زیادہ ہے۔ آگے سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ابو حازم نے کہا کچھ لوگوں نے، یہ وہ نصیحت ہے ابو حازم کی جو مسلمانوں کے علماء اس وقت بھلا چکے ہیں
اور وہ کسی حاکم وقت کو ایسی نصیحت نہیں کر سکتے۔ لگتا ہے ابو حازم اس وقت پاکستان کے اور دیگر تمام مسلمان حکمرانوں کو اس کتاب منہاج القاصدین کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کو اس نے نصیحت کی کہ ابو حازم نے پھر کیا نصیحت کی کہ کچھ لوگوں نے بغیر مسلمانوں کے مشورے اور اجماعی رائے کے حکومت کو زبردستی حاصل کر لیا ہے اور دنیا طلب کرنے کے لیے بہت سے خون بہائے، پھر یہ حکومت چھوڑ کر چلے گئے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آگے جا کر انہوں نے کیا کہا اور ان سے کیا کہا گیا، یعنی اللہ کے پاس جب وہ پہنچے۔ یعنی یہاں پہ ابو حازم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کر کے غصب کر کے حکومتیں لی تھیں وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اب اگر آپ مجھ سے نصیحت مانگ رہے ہو تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ان کا کیا حل کیا یا انہوں نے اللہ کو آگے کیا عذر پیش کیے۔ یہ سن کر ان کے بعض جو ہم نشین تھے یا وہاں پہ درباری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو حازم کو کہا کہ آپ نے بہت برا کیا، کیونکہ کلمہ حق ظالم جابر سلطان کے سامنے ابو حازم پیش کر رہے ہیں۔ تو تخت نشین جو یا پھر جو درباری ملا تھے انہوں نے ابو حازم کو کہا آپ نے بہت غلط بات کی ہے۔ آگے ابو حازم نے جواب دیا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، چھپائیں گے نہیں، مداہنت سے کام نہیں لیں گے۔ یہ سب چیزیں سن کے سلیمان نے کہا اے ابو حازم آپ ہمارے ساتھ رہیں کچھ دیر، یا کچھ ہم آپ سے لیں گے، یعنی آپ ہمیں کچھ علم وغیرہ دیں تو کچھ ہم آپ سے لیں گے، کچھ آپ ہم سے لے لینا۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے اس جواب کو سن کے ابو حازم نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ حکمران وقت نے کہا کیوں میرے پاس نہیں رکنا چاہیں گے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری طرف کچھ مائل ہو جاؤں تو اللہ مجھے زندگی اور موت کا دگنا عذاب چکھائے گا۔ یا بھی دعوت دی جا رہی ہے اس کو کہ بھائی تو غیر شرعی طریقے سے حکمران بن رہا ہے اور تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ابو حازم سلیمان بن عبد الملک کے درباری ملا بن گیا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اور عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا مجھے کچھ بتاؤ، اللہ سے ڈر کے کیا کچھ بتاؤ۔ تو ابو حازم نے جواب دیا، پھر اس نے خود پھر کہا کچھ اور بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ابو حازم نے کہ اللہ سے ڈر کہ وہ تجھے کسی ایسی جگہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا ہے، یا تجھے ایسی جگہ غیر حاضر پائے جہاں حاضری کا تجھے حکم ہے۔ پھر اس کے اوپر کہا اس نے سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو کہ ہمارے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ تو انہوں نے ابو حازم نے سلیمان بن عبد الملک کو کیا دعا دی کہ اے اللہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو تو اس کے لیے بھلائی کو آسان کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر بھلائی کی طرف لے آ۔ سلیمان نے غلام سے کہا، سلیمان بن عبد الملک نے، اچھا یہاں پہ رک کے سمجھ لیجئے کہ یہ سلیمان بن عبد الملک کو یہ جو دعا دی گئی نا، ہمارا یہ فہم ہے، کسی نے یہاں کتاب میں نہیں لکھا، ہمارا یہ فہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن عبد الملک سے ایک بہت بڑا کام کروا دیا، یعنی وہ کام جس کی وجہ سے اس کو مفتاح الخیر کہا جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک کو، کہ اس نے جو ہے خیر کی کنجی بن کے خیر کے تالے دروازے کھولے۔ اور وہ اس سے کیا کام لیا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے یہ خیر کا کام یہ ہو گیا، مفتاح الخیر اس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں، اس سے یہ خیر ہو گیا کہ یہ مرنے سے پہلے نا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد کر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ خیر کا کام اس سے ہوا، اسی لیے اس کو مفتاح الخیر کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فہم ہے کہ انہوں نے نہیں یہاں پہ لکھا، لیکن ہمارا یہ پرسنل فہم ہے کہ یہ ابو حازم کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ خیر کا کام کروایا اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے، اور عمر بن عبد العزیز کو یہ اپنا جانشین بنا کے، یعنی جب یہ مرا سمجھ لیجئے یا اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد عمر بن عبد العزیز اس کی نامزدگی کے اوپر خلیفہ وقت بن گئے، جنہوں نے عمر ثانی کا کردار ادا کیا اور بہت اچھے کام کیے۔ اچھا جی، سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کی باتیں سن کے نا ایک غلام کو کہا کہ 100 دینار لے کے آؤ، پھر کہا اے ابو حازم ان کو لے لو۔ ابو حازم نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے،
میرا اور دوسروں کا اس مال میں برابر کا حق ہے، اگر تم ہم سب کی خبر گیری کرو تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ دنیا، اس کا کلام، یعنی یہ جو میں نے آپ سے کلام کیا ہے، اس کا یہ دینار جو ہے نا، اس کا معاوضہ ہو جائے جو تم نے سنا مجھ سے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھ لیجئے وظیفہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ 100 دینار بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس وقت۔ ابو حازم کے اس جواب سے سلیمان حیران رہ گیا، یعنی حکمران وقت کو نہ کرنا جو ہے نا چھوٹے موٹے عالم کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا جی، آگے انہوں نے کہا جب یہ انکار کر دیا تو وہ حیران رہ گیا سلیمان بن عبد الملک۔ تو زہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ہی تھے، انہوں نے کہا یہ 30 سال سے میرا ہمسایہ ہے، لیکن میں نے اس سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، سلیمان بن عبد الملک کے پاس زہری بھی تھے۔ تو ابو حازم نے کہا کہ تم اللہ کو بھول گئے تو مجھے بھی تم بھول گئے ہو۔ زہری نے کہا کیا تم مجھے گالی دیتے ہو، یعنی برا کہتے ہو؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا تم نے خود اپنے آپ کو گالی دی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ ابو حازم نے کہا بنی اسرائیل جب تک راہ راست پر رہے عمراء علماء کے محتاج رہے، علماء اپنا دین بچانے کے لیے ان سے بھاگتے تھے، یعنی حکمرانوں سے۔ پھر جب کمینے لوگوں نے یہ قدر افزائی دیکھی تو انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور علم لے کر عمراء کے یعنی حکمرانوں کے دروازے پر آ گئے، اور قوم گناہ پر متفق ہو گئی، پھر وہ نیچے گرے، اوندھے ہو گئے۔ اگر علماء اپنا دین اور علم ان عمراء سے، حکمرانوں سے بچاتے تو عمراء پر علماء کی ہیبت ہمیشہ رہتی۔ زہری نے کہا، یعنی زہری بھی عالم دین تھے بڑے، زہری نے کہا گویا آپ یہ باتیں مجھے سنا رہے ہیں، یعنی وہ ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ حکومتی ملا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابو حازم مجھے بات لگا رہا ہے۔ تو آگے سے ابو حازم نے کہا ہاں وہی ہے جو تم سن رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیجئے ابو حازم کا ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے سلیمان بن عبد الملک کے سامنے جو انہوں نے دعوت حق پیش کی، یہ تھے علماء اصل مسلمانوں کے اسلاف، جنہوں نے یہ واضح کیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی لوگ حضرت عمر جیسے زبردست حاکم وقت کو، خلیفہ کو، امیر المومنین کو، علیہ السلام کو سمجھ لیجئے متنبہ کر دیتے تھے کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، شریعت اس طرح ہے اور آپ کی یہ بات اس طریقے سے آڑے آ رہی ہے۔ ایون ان کا اپنا بیٹا جس وقت حج تمتع والا معاملہ ہوا تو اس نے اس وقت بھی سمجھ لیجئے اپنے والد سے بھی اختلاف والا معاملہ کیا، تو اس لیے وہ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم والا معاملہ نہیں کرتے تھے علمی اختلاف کے اوپر بھی۔ تو خیر پھر یہ آخری بات کر کے آج ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک اور یہاں پہ سمجھ لیجئے ایک فصل ہے جس کے اندر انہوں نے سمجھ لیجئے علماء سو اور علماء حق کا بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، کافی لمبا ہے اس کے اندر معاملہ، لیکن ہم اس کا سمجھ لیجئے ایک پارٹ جو ہے نا، یعنی اس کے اندر انہوں نے 8 جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے صفات یا پھر سمجھ لیجئے چیزیں بتائیں جو علماء حق میں ہونی چاہیے اور علماء سو کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ اس کے اندر ایک اہم پوائنٹ جو سمجھ لیجئے اس کتاب منہاج القاصدین کے سمجھ لیجئے صفحہ نمبر 44 کے اوپر ہے، علماء حق کی صفات کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں علماء حق کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہوں سے کھینچے رہتے ہیں اور ان سے ملنے ملانے پر پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنے کے مقامات سے بچو۔ پوچھا وہ کون سے مقامات ہیں؟ تو فرمایا عمراء کے یعنی حکمرانوں کے دروازے۔ تم میں سے کوئی آدمی امیر کے پاس جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی جھوٹی تعریف کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ عمراء یعنی حکمرانوں کے، امیروں کے، گورنروں کے جو بڑے بڑے حکومت کے عہدیدار ہیں، ان کے دروازوں پہ اگر وہ جاتا ہے تو اس سے بچو، وہ چور ہے۔ یعنی علماء سو کا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ علماء سو میں آتے ہیں جو اس طریقے سے جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس۔ بعض سلف نے کہا جتنی تم ان سے دنیا حاصل کرو گے اس سے زیادہ وہ تمہارا دین خراب کر دیں گے، یعنی آپ اگر دین کے نام پہ دنیا حاصل کریں گے حکمرانوں سے تو آپ کا وہ دین خراب کر دیں گے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بلکہ ایک اور یہاں پہ لکھا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا میں نے اس مسجد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 صحابہ کو دیکھا ہے،
ان میں سے جس کسی سے بھی کوئی حدیث یا فتوی کا پوچھا جاتا ان کا دل یہی چاہتا تھا کوئی دوسرا بھائی اس کا جواب دے دے، لیکن اب معاملہ ان لوگوں کی جرت کا آ پہنچا ہے جو سمجھ لیں جواب دینے میں لوگ جلدی کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر کا بتایا گیا یہاں پہ کہ وہ اہل بدر کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علماء حق کون ہیں، علماء سو کون ہیں، اور آج مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ علماء مسلمانوں کے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق پیش کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کیا غیر شرعی معاملات کر رہے ہیں اور آپ کو دین کیا بتاتا ہے، آپ دعوت دیں جیسے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے دی اور دیگر مسلمانوں کے بڑے بڑے اسلاف اور رہنماؤں نے یا مسلمانوں کے علماء نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمرانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کو دیکھنے والے علماء یا دین کے حساب سے علماء نصیب فرمائے جو کہ حکمرانوں کو دین کی دعوت دے سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔